अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, कहते हैं लौट के बुद्धू घर आए। बिल्कुल इसी तरीके से ई जोन के DIG मुक़द्दस हैदर इस्लामाबाद की यात्रा करके वापस कराची पहुंच चुके हैं। लग ये रहा है कि स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड के अपने खिलाफ किए जाने वाले फैसले पर उन्होंने बोर्ड के आगे हथियार डाल दी है, पसपाई इख्तियार कर ली है और अब अपने डी नोटिफाई होने के नोटिफिकेशन का वो इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आता उस वक्त तक वो ई जोन के DIG की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। अब इस मौके पर यकीनन उन्हें शिद्दत के साथ अपने दो मेहरबान साबिका IG सिंध, एक कलीम इमाम और दूसरे मुश्ताक महर की याद शिद्दत से महसूस हो रही होगी। उन्हें ये अंदाज़ा होगा कि अगर उन दोनों में से कोई एक भी IG सिंध होता या किसी और जगह उनकी पोस्टिंग होती तो उन्हें इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता जो कि मुसीबत इस वक्त उन पर नाजिल हो चुकी है, जिसका वो इस वक्त सामना कर रहे हैं। अब ये खुदा न खास्ता मैं कोई ज़ख्मों पर मिर्च छिड़कने का इस वक्त काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे जो है कुछ सेंट्रल जेल के काल कोठरी से जो है बाज़ कैद पुलिस एहलकारों और उनके रुफ़क़ा की जानिब से ये इसरार था कि इस बारे में ज़रूर मैं प्रोग्राम में बात करूं कि आखिर मुक़द्दस हैदर का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। वो आया DIG के हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे या कि उन्हें रिवर्डिक कर दिया जाएगा। तो उन्हें मैं ये इस प्रोग्राम के तवस्सुत से उन्हें बताना चाहता हूँ कि नहीं, अब मुक़द्दस हैदर का जो है वो मुक़द्दर इस पोस्टिंग के साथ जो है मुझे ख़त्म होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। वो 19 से 20 में उनका प्रमोशन अब होना जो है वो नामुमकिन हो गया है। न तो इस बोर्ड में जिस तरह उनका ना हो सका तो अगले बोर्ड में भी ज़्यादा इम्कान नहीं है कि उन्हें इन्हीं इल्ज़ामात के साथ जो है अगले ओहदे पर या अगले रैंक पर यानी कि प्रमोशन के लिए मौजू करार दिया जा सकेगा, क्योंकि उन पर इल्ज़ामात बहुत ही संगीन नोयत के IB की रिपोर्टों में लगाए गए। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनकी खामख्याली है कि अगर मुश्ताक महर या कलीम इमाम IG सिंध होते या किसी और जगह उनकी पोस्टिंग होती तो उन पर ये मुसीबत नहीं आती या वो इस आफत का शिकार नहीं होती। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये मकाफात अमल का शिकार हुए हैं। मैं पिछली प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि मुक़द्दस हैदर जो है वो कुदरत की इस वक्त पकड़ में आ चुके हैं। अगर इस वक्त मुश्ताक महर या कलीम इमाम IG सिंध होते तब भी जो है वो अपने इस लाडले प्यादे का कुछ नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें कुछ करना होता तो 2021 के सितंबर वाले बोर्ड में उन्हें कंडीशनली जो है वो DIG के ओहदे पे प्रमोट नहीं करवाते, बल्कि उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर DIG बनवाने में कामयाब हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो उन्हें जो है वो कंडीशनल बुनियाद पर जो है ग्रेड 90 से 20 में प्रमोट करवा चुके थे। जिस तरीके से उन्होंने जो है खुद सलाम शेख को तो करवाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन मुक़द्दस हैदर को वो नहीं कामयाब करवा सके। और उन पर जो है तनज़्ज़ुल की जो तलवार है वो 28 सितंबर 2021 से ही जो है वो लटक रही थी, जो बिल आखिर इस बोर्ड के नतीजे में गिर चुकी है। तो अब देखना यह है कि उनका आगे जाके मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन ख़ुद मुक़द्दस हैदर के जो रुफ़क़ा हैं उनका ये कहना है कि इस डी नोटिफाई होने के बावजूद मुक़द्दस हैदर की पोस्ट पर, उनकी सेहत पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके चाहने वालों में या उनकी पुश्त में जलाल जैसी जो है अहम सियासी शख्सियात खड़ी हैं, जो कि इस वक्त बिलावल हाउस के करता दरताओं में शामिल है और एक तरीके से सिंध हुकूमत के एक स्टेक होल्डर का वो किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं। तो लिहाजा अब अगर वो ग्रेड 19 में हो भी जाते हैं तो उसके बावजूद अगर सिंध हुकूमत चाहेगी तो वो
19 گریڈ کے پولیس افسر کو بھی ڈی آئی جی کی پوسٹ پر تعینات کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اور ماضی میں اس کی ایک نہیں لاتعداد مثالیں موجود ہیں۔ خود سابقہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ اور بلوچستان کے موجودہ آئی جی عبدالخالق شیخ بھی 19 گریڈ کا ہونے کے باوجود وہ ڈی آئی جی کی پوسٹ کو انجوائے کرتے چلے آ رہے تھے۔ لہٰذا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مقدس حیدر کو اگر ڈی نوٹیفائی کر بھی دیا جائے تو اگر سندھ حکومت یا جلال چاہے تو وہ انہیں 19 گریڈ میں ہوتے ہوئے بھی ڈی آئی جی کی پوسٹ دینے کے قانوناً جو ہے وہ مجاز، یہ کہنا ہے خود مقدس حیدر کے قریبی رفقا کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد بھی وہ ایسٹ کے ڈی آئی جی کے حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے سکیں گے یا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ کے جو موجودہ آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتے، اور ان کو تبدیل کرنے سے متعلق وہ پچھلے 4-5 ماہ میں جو ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ رپورٹیں جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھجوا چکے ہیں، لیکن وہ اپنی ان کوششوں میں جلال کی وجہ سے جو ہے کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ یہ میرا آج کا موضوع نہیں تھا، لیکن جیل میں کے کال کوٹری میں موجود پولیس اہلکاروں کے اصرار پر جو ہے مجھے آج ایک بار پھر جو ہے مقدس حیدر کے چیپٹر پر جو ہے بات کرنی پڑی۔ اصل جو ہمارا موضوع تھا آج کا وہ اسپیڈو میٹر کا تھا۔ اسپیڈو میٹر جو ہے وہ صرف گاڑیوں کے جو ہے اس کو بہتر انداز میں فروغ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا کہ اسپیڈو میٹر کو چینج کر دیا جاتا ہے، زیادہ کلومیٹر کی گاڑی کو کم کلومیٹر ظاہر کر کے اسے فروغ کیا جاتا ہے۔ یہ اسپیڈو کلومیٹر جو ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ پاکستان میں سرکاری ملازمین پر بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی اس فارمولے سے جو ہے مستفیض ہو رہے ہیں۔ جس طرح گاڑیوں کے کلومیٹر کم کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے سرکاری افسران جو ہیں وہ بھی اپنی عمر کو جو ہے اسپیڈو میٹر کی طرف سے کم کرنے کا قدرت یا مجا وہ رکھتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اپنی عمر سے زیادہ 60 سال کی عمر سے زیادہ جو ہے وہ سرکاری سروس کو انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ اس پر میں نے آج بات کی، تو یہ اس جانب جو ہے وہ توجہ ہمارے نمائندے ہمراز رائی کو دلوائی کس نے؟ اصل میں جو ہے وہ نیب کے جو سندھ کے کرتا درتا نجف مرزا، ان کی تبدیلی سے یہ بات سامنے آئی کہ نجف مرزا کو ان کی ریٹائرمنٹ سے 4 ماہ پہلے جو ہے آخر کیا ایسا ہوا کہ انہیں سندھ نیب سے جو ہے تبدیل کر کے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد بھجوا دیا گیا۔ ایسا کیا انہوں نے کیا؟ وہ تو جس طریقے سے اپنے فرائض روز اول سے سر انجام دے رہے تھے وہی فرائض اس وقت بھی ادا کر رہے تھے، لیکن انہیں آنن فانن جو ہے بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے صرف ٹیلی فون کال پر جو ہے انہیں یہاں سندھ سے تبدیل کر کے اسلام آباد بھجوا دیا گیا۔ تو اب 4 مہینے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات اتنی زبردست ہے کہ سندھ حکومت اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ نجف مرزا کو ایک آنکھ نہیں باتے، کیونکہ نجف مرزا جو ہے وہ ناک کی سیٹ پر چلنے کے عادی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ کے خلاف بہت سارے ریفرنسز اور ایف آئی اے میں ہوتے ہوئے ان کے خلاف جو ہے وہ اومنی بینک کے کیسز کو جو ہے انہوں نے آگے بڑھایا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ اور خود اومنی گروپ کے جو دوسرے روح رواں ہیں اے جی مجید اور ان کے صاحبزادے جو ہے وہ ٹربل میں آ گئے تھے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے خلاف تھے، اور روز اول سے ہی ان کو تبدیل کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن عمران خان کے دور حکومت میں ان کی نہ چل سکی۔ اب جیسے ہی حکومت تبدیل ہوئی اور چیئرمین نیب جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، جاوید اقبال کے بعد جو ہے وہاں پر آفتاب سلطان ایز اے چیئرمین آ گئے، تو ان کے آتے ہی جو ہے وہ نجف مرزا کو تبدیل کر دیا۔ نجف مرزا 4 ماہ بعد تبدیل ریٹائر ہونے جا رہے۔ اب یہ جو میں نے اسپیڈو میٹر کی بات کی، اس کی مجھے وجہ یا نوبت کیوں پیش ہے، میں نے کیوں استعمال کیا؟ نجف مرزا اور اسی طریقے سے جو ہے ولی اللہ دھل، اور تیسرے جو ہے آئی جی آزاد کشمیر ڈاکٹر امیر شیخ، یہ تینوں آپس میں بیچمیٹ ہیں۔ یہ تینوں بیچمیٹ ہیں، اور تینوں جو ہے ایک ہی روز انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا، ایک ہی روز انہوں نے
پولیس گروپ کو جوائن کیا۔ ایک ہی روز یہ لیاقت میڈیکل کالج میں داخل ہوتے ہیں، انٹر کرنے کے بعد داخلہ لیتے ہیں، اور ایک ہی دن جو ہے پھر یہ وہ میڈیکل میں جاتے ہیں، اور ایک ہی دن جو ہے وہ MBBS کی ڈگریاں کہتے ہیں کہ یہ حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پولیس فورس کو جوائن کرتے ہیں۔ اب عمروں کا تضاد آپ دیکھیں کہ ولی العدل جو ہے وہ 2021 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، اور انہی کے ساتھ اب دوسرے نجف مرزا جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ 2022 میں ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ اب 4 مہینے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے۔ لیکن انہی کا تیسرا جو بیچمنٹ ہے ڈاکٹر امیر شیخ، ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے 2027 میں، یعنی کہ انہیں ابھی مزید 5 سال ان کے پاس ہے۔ یہ بات ویور میں آپ لوگوں پر چھوڑ دیتا ہوں کہ آخر یہ اتنا بڑا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بھی اسپیڈو میٹر کی طرح سے جو ہے کچھ بیک کر دیا گیا ہے، ریورس کر دیا گیا ہے، کیا کر دیا گیا ہے؟ اب یہ میں مخاطب کر رہا ہوں اپنے حساس اداروں کو اس چینل سے، اور میں مخاطب کر رہا ہوں خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے کرتا درتاؤں کی، کہ وہ اس جانب بھی توجہ دیں کہ اس میں آخر کوئی گپلا ہے یا یہ صرف حسن اتفاق ہے۔ اتنی کم عمری میں کوئی کیا MBBS کر سکتا ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک 16واں کامن پولیس کا ہے، جس پر میں پچھلے بہت سارے پروگراموں میں جو ہے گائے بگائے تذکرہ کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اس میں 2-3 گاڈ فادر جو ہے اس 16ویں کامن نے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں، جو پورے سندھ پولیس کو خصوصاً اور باقی پاکستان بھر کی پولیس کو جو ہے وہ ایک عذاب کا باعث بنے، سازشوں، عیاریوں، مکاریوں اور چالاکیوں کے نتیجے میں۔ اب اس 16ویں کامن میں پر بھی جو ہے یہ اسپیڈو میٹر کا جو فارمولہ ہے، اس کا اطلاق پوری طریقے سے ہوتا ہے۔ یعنی اس 16ویں کامن کے تو بہت سارے جو ہے وہ افسران ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کامران فضل 2022 میں ریٹائر ہوئے ہیں، اسی طریقے سے خود کلیم امام ریٹائر ہو چکے ہیں، اس سے قبل جو ہے وہ ڈاکٹر جو IG ریلوے تھے وہ ریٹائر ہو چکے، اور بہت سارے ریٹائر ہو چکے۔ لیکن اسی 16ویں کامن میں شامل مشتاق مہر، AD خواجہ، ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، یہ تینوں اب تک ریٹائر نہیں ہوئے، بلکہ یہ 2025 میں انہوں نے ریٹائرڈ ہونا ہے۔ ان کے پاس بھی ابھی پورے کے پورے 3 سال ہیں۔ کیا انہوں نے بھی کوئی اسپیڈو میٹر کی طریقے سے جو ہے وہ اپنی عمریں کم کی ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ شبہات جو ہے، یہ خدشات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں۔ پھر میں توجہ مبذول کراؤں گا خود حساس اداروں کو اور اپنے جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے کرتا درتاؤں کی، وہ اس جانب بھی ذرا سا اپنی توجہ مرکوز کریں کہ آخر یہ کیا گھوٹالہ ہے، یہ کیا دال میں کالا کیا جا رہا ہے۔ جو بیچارے لاوارث ہوتے ہیں نعیم بروکا کی طرح سے، وہ تو پکڑے جاتے ہیں، لیکن جو زیادہ چالاک سمجھدار ہوتے ہیں، یعنی جیسا میرا اشارہ سندھ کے PSP افسروں کی طرف ہے، وہ کسی پکڑ میں نہیں آتے، اور وہ انجوائے در انجوائے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نعیم بروکا کبھی میں اپنے پروگرام میں ذکر کر چکا تھا، جو کہ اس وقت ایڈیشنل IG بلوچستان میں ان کی پوسٹنگ ہے۔ ان کی جو ریٹائرمنٹ تھی ڈسپلیجر کے مطابق، ڈسپلیجر ایک جاری کرتا ہے، یہ کیا نام ہے آپ کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہر سال، اب یہ جاری کر رہے ہیں۔ 2 فروری کو ان کی ریٹائرمنٹ تھی، 2022 کو فروری گزر چکا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے 2 کے آگے جو ہے وہ 1 ڈنڈی کا اضافہ کر دیا، تو 2 سے اب 12 ہو گئے۔ 12 یعنی کا اضافہ کر دیا انہوں نے۔ 2000 مطلب ہے کہ وہ تھا کیا نام ہے، مطلب اس میں کیا پتہ نہیں انہوں نے ہیر پیر کر دی کہ وہ اس میں جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے 12-13 مہینے کا، اس کو 12 مہینے کا یا 10 مہینے کا ان کو فائدہ ہوا، اور وہ اب تک جو ہے وہ اپنی ملازمت کریں۔ حالانکہ وہ پکڑ میں آ چکے تھے، لیکن پتہ نہیں انہوں نے پھر کون سی گیدڑ سنگی کا استعمال کیا کہ وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے اور ان کو ریٹائر نہیں کیا، کہ وہ بدستور اپنے فرائض اس وقت بھی ایز اے ایڈیشنل IG بلوچستان کے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ گورکھ دھندا جو ہے وہ نچلے عملوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن PSP افسران میں اب یہ بیماری جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سرائیت کرتی
بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے سندھ پولیس میں کچھ رینکر ایسے ہوا کرتے تھے جن کو میں جانتا ہوں، میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، کہ جو آفیشلی جو ہے 70 سال کی عمر تک جو ہے وہ نوکریاں کرتے رہے پریکٹیکلی، لیکن کاغذوں میں جو ہے وہ 60 سال کے تھے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے دو بار جو ہے حکومت سے کانٹریکٹ لیا 3 سال کا، اور 6 سال انہوں نے مزید اضافہ نوکری کی، یعنی کہ 76 سال کی عمر تک وہ سرکاری نوکری کو، سرکاری پوسٹوں کو، سرکاری گاڑی کو، سرکاری پیٹرول کو، سرکاری ڈرائیوروں کو، سرکاری گارڈ کو جو ہے وہ استعمال کرتے رہے اپنی عمروں میں غیر معمولی اضافہ کر کے۔ یعنی ان کی تو یہ خواہش تھی کہ وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی وہ ان کا انتقال ہو جائے، یعنی کہ مرنے سے پہلے تک وہ کوئی سرکاری ملازمت کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، یعنی کہ انہیں اتنی حرام خوری کی عادت پڑ چکی تھی کہ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ حرام خوری نہیں کریں گے ملازمت کے بعد تو شاید مر جائیں گے، اس لیے وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ عمروں میں جو ہے بار بار جو ہے وہ ہیرا پیری کر کے حکومت کو دھوکہ دیتے رہے، اور وہی کام جو ہے اب پڑھے لکھے پی ایس پی افسران کرو، خاص طور سے یہ وہ پی ایس پی افسران کرتے ہیں جو کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ ایماندار افسروں کو جیسا نجف مرزا ہے ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ چلے گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ولی اللہ دل نے جو ہے کچھ بھی نہیں کہ جو انہوں نے لکھوائی تھی اپنی عمر اس کے حساب سے وہ خاموشی کے ساتھ ریٹائرڈ ہو کے چلے گئے۔ یہی حال جو ہے ڈاکٹر کامران فضل کا تھا، کیونکہ انہیں تو تنخواہ سے ان کا انحصار تھا، تنخواہ ہی وصول کرتے تھے، تنخواہ تو یہ مطلب ہے کہ ریٹائر ہو گئے تو کوئی بات نہیں، پینشن ان کو ملے گی، لیکن جو لوگ تنخواہ کی آڑ میں کروڑوں اربوں روپے اپنے پوسٹ کے ذریعے وصول کرتے تھے، کماتے تھے، بٹورتے تھے، انہیں یقیناً جو ہے وہ اپنی عمروں میں ہیر پیر کر کے 2-4 ارب روپے کا فائدہ نظر آیا، اسی لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، ورنہ اگر وہ صرف تنخواہ پہ ان کا انحصار ہوتا تو وہ بھی یہ غلطی نہیں کرتے۔ اب ناظرین اس سے قبل کہ اجازت چاہوں، ایک اور خبر جو ہے ویسٹ کیماڑی زون پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ کیماڑی زون کا جو ایس ایس پی ہے، انہیں جو ہے وہ ٹاؤن کا جو ایس ایس پی ہے اسے تو مشتاق مہر کچھ نہیں کر سکا، عاصم قائم خانی کچھ نہیں کر سکا، اصول پرستی والے افسران تھے یہ، اور اس کے بعد جو ہے اب غلام نبی میمن بھی کچھ نہیں کر سکتے ان کے خلاف۔ ان کے ایک لاڈلے پی ایس او واجد کو سابقہ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے عمران یعقوب مناس نے ڈنڈا تو کر دیا تھا، لیکن وہ پھر کہتا ہے جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے، تو وہ پھر وہاں سے کالے پانی سے یعنی کہ بلیک کمپنی سے نکل کے دوبارہ وہی دندہ انہوں نے شروع کر دیا جو پہلے کرتے، بلکہ اب اس دندے میں اور تیزی آ گئی ہے۔ واجد جو ہے وہ پی ایس او ہیں کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی کے، اور ان کا اپنا ایک سالہ ہے واجد کا اے ایس آئی اصغر، 20 سیکشن بی سائٹ تھانہ جو ہے اس کے پچھلے کچھ 3 سالوں سے ہیڈ مورل چلے آ رہے ہیں، انہیں کوئی یہاں سے نہیں ہلا سکتا، کیونکہ سالہ جو ہوتا ہے جورو کا بھائی ہے، سالہ آدھا گھر والا ہوتا ہے، اور وہ خود بھی اپنے ایس ایس پی کے آنکھ کا تارا اور کیا نام ہے ہاتھ کا چھالا ہے، تو ان کے سالے کو ایس ایس پی کیسے تبدیل کرے گا؟ نہ صرف انہیں کوئی تبدیل کر سکتا ہے بلکہ ان کے ساتھ جو ایک سپاہی تھا جو کہ دونوں ایک ساتھ ٹریننگ کر چکے ہیں خود کیا نام ہے واجد کے ساتھ، وہ جو ہے وہ بھی اس وقت مزے کر رہا ہے، اور وہ بھی جو ہے کیا نام ہے بابا اس میں کیا نام ہے ماڑی پور تھانے میں پچھلے کوئی 3-4 سالوں سے ان کی بھی ہیڈ موری کر رہا ہے ذوالقرنین کی۔ اسی طریقے سلمان نام کا ایک سپاہی ہے جو کہ جعلی انہوں نے ہیڈ کانسٹیبل کا پیتا لگا دیا ہے، وہ بھی پچھلے کئی سالوں سے جو ہے بابا بٹ چوکی کے انچارج بنے ہوئے ہیں، اس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، بابا بٹ چوکی کے انچارج۔ یہ تو ان کا بظاہر ہے، لیکن ان کے بارے میں ان کے رفقا ساتھی کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا بلڈر ہے، یعنی اربوں پتی ہے۔ کل تک ایک معمولی سم بیچنے والا جو ہے وہ کانسٹیبل بعد میں بھرتی ہوا، لیکن سم بیچتے بیچتے جو ہے وہ اندر کی اتنی معلومات دیا کرتا تھا سم کی ڈیٹا کھلوا کر افسروں کو کہ کسی نے اس کو پولیس میں بھرتی کرا دیا، اور پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد پھر اس کے وارے نیار ہو گئے، کیونکہ کاروباری ذہن کا آدمی ہے تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ بلڈرز کے کیسز میں چلے گئے، جس تھانے میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے اس تھانے کے حدود میں کوئی بلڈنگ دیکھتے ہیں، اس کی چھت کا سودا کر دیتے ہیں، اس بلڈنگ کے مالک سے ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ یہ ہم نے چھت دے دو ورنہ ہم تمہاری بلڈنگ کو بلڈوز کر دیں گے، یہ غیر قانونی ہے،
یہ تمہارے پاس پیپر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ اس طرح ڈرا دھمکا کے جو ہے اس سے چھت کا سودا اونے پونو کر دیتے. اس کے بعد وہاں تعمیر خود کرتے، اور اس کے بعد وہی چوتھی منزل کے 2-3 فلیٹوں کو جو ہے 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ میں جو ہے یہ بآسانی فروخت کر دیتے ہیں. پورے شہر میں جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ رہی، یہ انہوں نے یہی کاروبار کیا. اور یہ اس وقت کہتے ہیں ان کے دوست، ان کے مخالفین، ان کے ناقدین کہ اربوں میں یہ کھیل رہا ہے. یہ ایک معمولی کانسٹیبل ہے، اس کا نام جو ہے سلمان، میں نے بتایا یہ رانا سلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے. یہ امیر ترین کانسٹیبلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. آئی جی غلام نبی میمن صاحب، میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروا رہا ہوں، تو آپ بھی ذرا اپنے بازوؤں کو آزما لیں، آپ بھی ان کے خلاف کارروائی کر کے دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں بلیک کمپنی پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، اور انہیں یہ جو اس وقت دنگا مستی یہ کر رہے ہیں، ان سے انہیں آپ کو رکوا سکے. لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ کو ایک مفت مشورہ میری طرف سے، آپ پولیس میں تبدیلیوں کے خواہشمند ہیں. آپ کی آئے دن جو ہے وہ آپ لمبے چوڑے آپ کی جو ہے وہ اجلاس ہوتے ہیں، لمبے چوڑے آپ کے بھاشن ہوتے ہیں، آپ آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں سندھ پولیس کے بگڑے ہوئے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو، کہ آپ ان سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں جو آرگنائز جرائم کے اڈے چل رہے ہیں انہیں بند کرا دیں. کبھی بھی نہیں بند کرائیں گے، آپ سے جھوٹ بولیں گے بند ہو گیا بند ہو گیا. نورا کارروائی کریں گے، خانہ پوری کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن آپ کی یہ تمام تر کارروائیاں بے سود ثابت ہوگی. آپ صرف اے سی آر ان کا خراب کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. لیکن ایک اور حقیقت کو بھی آپ کو جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ پوسٹنگ کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی پوسٹنگ کا اختیار آپ کے پاس نہیں. جو لوگ پوسٹنگ کرواتے ہیں وہی ان ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز سے وہ سب کچھ کرواتے ہیں جس کے رکوانے کے لیے آپ احکامات دیتے ہیں، اور آپ کے احکامات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہوا میں اڑا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جنہوں نے ان کی پوسٹنگ کروائی ہے وہی ان کی پوسٹنگ کو بچانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. تو لہذا آپ کا کردار جو ہے ایز اے آئی جی زیرو ہو جاتا ہے. تو آپ اس میں کچھ نہ کریں تو بہتر ہے، اسی میں آپ کی بہتری ہے. کیونکہ جو بھی لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، یہ مشورہ جو ہے وہ آپ کے کارکردگی کو نکھارنے میں نہیں بلکہ آپ کی کارکردگی کو تباہ و برباد کرنے کا باعث اس وقت بن رہا ہے. اگر آپ کچھ کرنے کے خواہشمند ہیں تو آپ کراچی میں جو یہ میس چل رہے ہیں، مختلف پولیس کے جو شعبے ہیں، یعنی کہ ایس آر پی ہو گیا، آر آر ایف ہو گیا، یا ایس ایس یو ہو گیا، یا کہیں دوسرے جو بھی ہیں، جہاں جہاں یہ آپ کے میس چل رہے ہیں وہاں جو یہ ایک لوٹ مار کا بازار چل رہا ہے اس کو کیوں نہیں آپ روکتے ہیں؟ آپ یہ تو معلوم کریں کہ بھئی آپ میس کٹنگ کے نام پہ کتنے پیسے لیتے اور آپ دے کیا رہے ہو. یعنی یہ کہاں کی غنڈہ گردی ہے کہ کوئی اگر 1 مہینے کی 2 ماہ کی چھٹی پڑے تو وہ بھی میس کٹنگ اس کی بھی کٹتی ہے جو کہ کھا ہی نہیں رہا ہے. اب میس کٹنگ تو آپ 5,000 ملازمین کے لے رہے ہو، لیکن کھانا آپ کا 400 ملازمین بھی نہیں کھاتے ہیں. پھر یہ میس کٹنگ آپ 5-5 ہزار روپے کیوں لے رہے ہو جبکہ آپ کا خرچہ جو ہے وہ 2,000 کا بھی نہیں آتا ہے. آپ اس پر اپنا کردار ادا کریں تو پولیس والے آپ کو جولیاں اٹھا کے دعائیں دیں گے. اور اس طریقے سے آپ کم از کم یہ جو پولیس کی موبائلوں کو ڈیزل پیٹرول ملتا ہے اس پر اپنا رول ادا کریں کہ بھئی وہ ڈیزل کون کھا جاتا ہے، جو کہ محکمے کی جانب سے ان کے لاکھوں کروڑوں کے فنڈ ہمیشہ جاری ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آپ کی موبائلیں جو ہے وہ ڈیزل پیٹرول لینے کے لیے رشوت لینے پر مجبور ہوتی ہے. بے گناہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، ان سے رشوت لیتے ہیں اور رشوت کے پیسوں سے ڈیزل اور پیٹرول بھرواتے ہیں، تو اس پر آپ کی موبائلیں چلتی ہیں. تو آپ یہ مسئلہ حل کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کی پولیس کچھ کرنے کے قابل ہو تو پولیس کی جو اندر کی جو انٹرنل کرپشن ہے، جو انٹرنل جو بے ضابطگیاں ہیں، اس کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں. اور یہ جو میں بار بار آپ کی توجہ جانب مبذول کرواتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ جو پولیس ہیڈ کوارٹروں میں اور تھانوں میں جو یہ آپ کی 12 گھنٹے کی جو شفٹ ہے آپ کی، اس کو کیوں نہیں ختم کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی نفری کی کمی ہے جو آپ ایک سپاہی سے 8 کے بجائے آپ 12 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہو؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کی آدھی نفری جو ہے یہ تھانوں کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں، ہیڈ کوارٹروں کے عملے نے چھوڑ رکھے ہیں، پیسے کھا رہے ہیں وہاں سے.
آپ ان کو پابند کریں، آپ ان کو ڈنڈا کریں کہ سب کو حاضر کرو ڈیوٹی پر، اور آپ تھانوں کو جو ہے وہ پولیس والوں سے بھر دیں، ہیڈ کوارٹروں کو خالی کر دیں۔ ہیڈ کوارٹر میں آپ کو رکھنے کا کیا فائدہ؟ آپ ہیڈ کوارٹر تو آپ کے پولیس والوں سے آن دا ریکارڈ بھرے ہوئے ہیں، تھانے آپ کے خالی ہیں، جہاں کام ہوتا ہے تھانوں میں نفری نہیں ہے، اور ہیڈ کوارٹر آپ نے بھر دیے تاکہ وہ کمپنی کمانڈروں کے، لائن افسروں کے، ریزرو افسروں کے، وہاں کے ڈی ایس پی ہیں، وہاں کے ایس ایس پی ہیں، ان کے وارے نیار ہو جائے۔ ان کو تو آپ خود چارہ ان کے سامنے آپ رکھ رہے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ انسان کے بچے بن جائے تو پھر آپ جو ہے خدا را آپ پولیس ہیڈ کوارٹروں کو خالی کر دیں، وہاں آپ 100 سے زیادہ نفری نہ دیں تاکہ ان کو چھوڑنے کا ان چھوڑ نہ سکے، کہ 100 کو کیسے چھوڑیں گے آپ؟ جب آپ نے ہزاروں کے حساب سے وہاں نفری رکھی ہوئی ہے تو چھوڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے وہ؟ تھانے جہاں پر بیچارے وہ پکٹ ڈیوٹیاں کرنے کے لیے بینکوں کے سامنے، وہاں کوئی ہے نہیں، سیکورٹی کے لیے ہے نہیں ہے، وہ ہیڈ مورر جو ہے وہ انہی بیچارے جو 15 20 25 30 پولیس والے ان سے 8 گھنٹے کے بجائے ہاتھ جوڑ کے ان سے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی ڈیوٹیاں ان سے لے رہے ہیں۔ تو یہ ناانصافی کو آپ ختم کر سکتے ہیں اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ جو ایپ کا جو آپ سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے کہ پوائنٹ می، خدا را اس مہنگائی کے دور میں، اس شدید ترین مہنگائی کے دور میں جہاں دوسرے سرکاری ملازمین متاثر ہوئے، وہیں پولیس والے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ آپ کی 1,76,000 کی جو نفری ہے اس میں سارے پولیس والے حرام نہیں کھاتے ہیں، اس میں اکثریت جو پولیس والے ہیں ان کے پاس جو تنخواہ آتی ہے اس کی تنخواہوں سے انہیں اپنے جسم اور روح کا جو رشتہ ہے اس کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی وہ سفید پوشی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کسی کے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ اپنے گھر کا خرچ جو ہے وہ چلا رہے ہیں کسی طریقے سے، روتے لوراتے ہیں، اور اس پر سونے پہ سہاگا بجائے آپ ان کے مسائل کم کرنے کے بجائے آپ ان پر ایک اضافی بوجھ لاد رہے ہیں کہ بھئی آپ نے سمارٹ فون خریدنا ہے، اور سمارٹ فون خریدنے کے بعد آپ نے یہ پیکج بھی استعمال کرنا، یعنی آپ ان پر جو ہے مزید 20-25 ہزار کا خرچہ، اور ماہانہ جو ہے آپ ان پر جو ہے 1,000-2,000 کا خرچہ اور بڑھا رہے ہیں۔ وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ وہ یہ اسمارٹ فون خریدنے اور انہیں استعمال کرنے کے چکر میں اس کے آڑ میں آ کر کرپشن شروع کر دیں؟ بھائی یہ ساری پولیس والے کرپشن نہیں کرتے ہیں، صرف 5-10% جو ہے، اگر تھانے میں 100 پولیس والوں کی ڈیوٹی ہے، نفری ہے، تو 100 نفری میں سے صرف 5 کے 6 پولیس والے ایسے ہوتے ہیں جو رشوت لیتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں۔ 95 پولیس والے تو بھوکے مر رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ڈیوٹی کرتے ہیں، پکٹ ڈیوٹی کرنے والے جو سب سے زیادہ محنتی ڈیوٹی کرتے ہیں، پکٹ ڈیوٹی والے جو کہ دہشت گردوں کے دہشت گردی کا شکار ہو کے شہید ہو جاتے ہیں، ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے لاوارث ہوتے ہیں جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتے ہیں، اور انہی پر جو ہے وہ آپ یہ پرابلم اور یہ مصیبت لاد رہے ہیں کہ بھئی آپ موبائل فون لے لو، اسمارٹ فون لے لو، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پیکج لے لو، یہ کر دو وہ کر دو۔ بھئی یہ کیا ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ کیا پرابلم ہے؟ آپ اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے پوری کی پوری پولیس فورس کے اندر جو ہے وہ آپ نے اس وقت ایک ہلچل مچا دی ہے، ایک پریشانی کی نہ رکنے والی لہر آپ نے دوڑا دی۔ پتہ نہیں کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے، کس کو آپ اوبلائج کر رہے ہیں، کس کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ می نامی اپلیکیشن آپ نے روتے رہو، ہنستے رہو، ہر حال میں آپ نے اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، چاہے آپ کے پاس پیکج ہو نہ ہو، چاہے بجلی ہو نہ ہو، لوڈ شیڈنگ ہو نہ ہو، یہ آپ نے ہر حال میں کرنا ہے۔ خدا را اپنے اس احکامات پر جو ہے نظر ثانی کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کی پولیس جو ہے آپ کے کمان میں جو ہے وہ کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے، تو خدا را اس قسم کے الٹے سیدھے احکامات کے اجرا سے اجتناب برتیں، بلکہ وہ کام کرے جس سے پولیس والوں کے فلاح اور بہبود میں جو ہے وہ کام آ سکے۔ جس طریقے سے اب مجھے اطلاع ملی کہ آپ جو ہے وہ پولیس کے ہیلتھ کارڈ کے لیے جو ہے کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے تاکہ یہ اپنا علاج جو ہے کسی بھی اسپتال سے خود کروانے کے قابل، تو یہ ایک اچھا ایک عمل ہے۔ اسی طریقے سے پولیس والے جو ہے بحیثیت آئی جی جو ہے وہ آپ سے اچھے اچھے کاموں کی توقع رکھ رہے ہیں۔ ان کو یہ امید ہے کہ مشتاق مہر کے مقابلے میں آپ ان کے لیے ایک مسیحا بن کر آئے ہیں۔ خدا را ان کی امیدوں پر پانی نہ پھیریں، انہوں نے جو خواب دیکھے ہیں آپ کے آئی جی بننے کے بعد سے ان کے خواب کو چکنا چور نہ کرے۔ جو بھی آپ کو اس قسم کے مشورے دے رہا ہے وہ مشورے جو ہے وہ آپ کی
یعنی کہ ترقی میں یا آپ کی کامیابی میں یا آپ کی شہرت میں جو ہے نیک نامی میں اضافے کا باعث نہیں بن رہے ہیں، بلکہ پولیس والے جو ہے اس قسم کے احکامات جاری کرنے کی وجہ سے آپ کو کچھ اچھے انداز سے یا اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ میں بڑا برملا جو ہے بڑی حقائق کے ساتھ جو ہے یہ آپ کے علم میں یہ ساری باتیں لا رہا ہوں کہ پولیس میں اس وقت جو ہے اس قسم کی چیمو گوئیاں جو ہے وہ آپ کی ذات سے متعلق ہو رہی ہے۔ میں جو بھی کچھ اس وقت کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ میں آپ کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو وہ آئینہ دکھا رہا ہوں جو آئینہ میں اس وقت جو ہے یہاں 7 سمندر پار بیٹھ کر جو ہے دیکھ رہا ہوں، وہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ پولیس میں اس وقت آپ کے متعلق کیا رائے پولیس والوں نے قائم کی ہے۔ تو اس قسم کے جو آپ تجربے کر رہے ہیں اس سے جو ہے اگر آپ پرہیز کریں گے، اجتناب برتیں گے اور پولیس کے ویلفیئر کے لیے کچھ کام کریں گے، اور جو 2-3 چیزوں کی میں نے نشاندہی کی اگر اس پر جو ہے آپ پولیس والوں کا ازالہ کریں گے تو اس سے پولیس والوں میں جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ ایک خوشی کی اور اچھی لہر دوڑ جائے گی، اور وہ آپ کے لیے جولیاں اٹھا کر جو ہے دعائیں دینا شروع کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں